वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमस खुलवाने में मदद ना देने पर नेटो समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक से शिकवे कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान को अगर एटम बम मिले तो वो अगले घंटे में इसराइल समेत मशरिक वस्ता पर हमला कर दे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तबाही करके मशरिक वस्ता की क़यादत करना चाहता है। पुरतशद्दुद लोगों को एटमी हथियार नहीं रखने चाहिए। अगर कोई चाहता है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे, वो मेरे इक़दाम की हमायत करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता। इस जंग में अब कुछ बाकी नहीं बचा। ईरान अपने पड़ोसियों पर मिसाइल हमले कर रहा है। कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। नेटो के लिए बम मौजूद रहे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं थे। Drug prices. For years, people have wanted. We paid the highest drug prices anywhere in the world by far, by 5 times, 6 times, 10 times, more than London would be paying in New York, more than any city in Europe was paying than our cities. We would have a pill that would sell for $10 in Munich, in Germany, would sell for $10, and in New York it would be $130 or whatever. And we worked so hard. And we pulled it off. It's called Most Favored Nations. So now we went from by far the most expensive drugs anywhere in the world, prescription drugs, to the least expensive. And I had to get all the nations to agree, and I don't want to bore you with how I did it, but I did it. Everyone said it was impossible to do, including the drug companies, and we did it. We worked so hard on it, and we're going to save so much money for the people. Your drug prices are going to be dropping at levels never even, by 50, 60, 70, 80% in some cases. But you work so hard, and then you see them stealing $19 billion. It's like in one pocket, out the other. And I think Andrew and JD, I think have maybe one of the most important jobs. Maybe it could be one of the most important things that we're signing, because I really believe that they have an opportunity to do something so good for our country. People talk about balancing budgets. You can't balance a budget when people are stealing $19 billion, and nobody's ever heard of anything like it. We had, I guess, in the same state, you went autism, where 4 or 5 years ago they spent $1 million, and now it's almost $400 million in just a few years. Well, autism didn't go up like that, and even the $1 million was. ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बैत शेमेस पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजी और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3,385 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुकाम खामोश हैं। दूसरी जानिब ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया था, जिसके बायस 5 अहलकार जख्मी हो गए थे। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बायस ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई। उर्दन में मिसाइल के टुकड़े गिरने से बच्चा जख्मी हो गया, जबकि सऊदी अरब का 11 और कुवैत के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया था। हिजबुल्लाह की भी इसराइल पर वार जारी रहे। लबनान की मुजाहमती तंजीम ने टैंक तबाह करने की भी वीडियो जारी कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में यके बाद दीगरे कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इतलात के मुताबिक ये धमाके सैदाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब सुने गए। ताहम धमाकों की नौयत वाज़ेह नहीं हो सकी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाकों की आवाजें साबिक शाही महल के करीबी इलाके से आईं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी फिजाई हमलों की इतलात सामने आई थी, जिनमें शहराज, काराज और शहरीर का निशाना बनाया गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब धमाका हुआ। ज़राए के मुताबिक ड्रोन की दरअंदाजी के बाद फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को फ़ाल किया गया, जिसने मुबैना हमले को रोकने की कोशिश की। अरब टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाने वाले ड्रोन के खिलाफ फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई की गई। बगदाद में मौजूद आलमी मीडिया के नुमाइंदों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान सफारत खाने के करीब ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। यूएई ने फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया।
اماراتی جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ ملک کی فضائی حدود کو غیر معمولی احتیاطی اقدام کے طور پر عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون خطرات کے جواب میں اقدامات کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے بعد ایران میں مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی حکام کے مطابق ایران سے تفتان بارڈر کے ذریعے 16ویں روز 8 افراد وطن پہنچے تھے۔ تفتان بارڈر کے ذریعے 16 روز کے دوران مجموعی طور پر 3456 افراد وطن واپس پہنچ چکے۔ اسی طرح گبد رمضان بارڈر کے ذریعے 84 افراد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایک روز میں مجموعی طور پر 92 افراد وطن واپس پہنچ گئے، جبکہ گبد رمضان بارڈر کے ذریعے اب تک مجموعی طور پر 1591 افراد پاکستان پہنچے ہیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ گبد رمضان اور تفتان بارڈر کے ذریعے 16 روز کے دوران مجموعی طور پر 5047 افراد وطن واپس پہنچے۔ وطن واپس پہنچنے والوں میں زائرین، مزدور، ایرانی طلبہ اور بزنس مین بھی شامل ہیں۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے بعد ایران میں مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس کے ذریعے 16 روز کے دوران مجموعی طور پر 3456 افراد پولیس واپس پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر جانے کے محمد اکرم، بیورو چیف کوئٹہ سے جگہ کی جگہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے بعد ایران میں مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور ذیلی حکام کے مطابق ایران سے تفتان بارڈر کے ذریعے 16ویں روز 8 افراد جو ہے وطن واپس پہنچے ہیں۔ اس حوالے سے تفتان بارڈر کے ذریعے جو ہے 16 روز کے دوران مجموعی طور پر 3456 افراد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح قبط اور جو ہے رمضان بارڈر کے ذریعے بھی 84 افراد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایک روز میں مجموعی طور پر 92 افراد جو وطن واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ قبط رمضان بارڈر کے ذریعے اب تک مجموعی طور پر 1591 افراد پاکستان پہنچے ہیں۔ حکام نے مزید یہ بھی بتایا کہ گید اور رمضان اور تفتان بارڈر کے ذریعے 16 روز کے دوران مجموعی طور پر 5047 افراد وطن واپس پہنچے ہیں۔ وطن واپس پہنچنے والوں میں زائرین، مزدور، ایرانی طلباء اور جو ہے بزنس مین بھی شامل ہیں۔ جی وطن واپس پہنچنے والوں میں زائرین، مزدور، ایرانی طلباء اور بزنس مین بھی شامل ہیں۔ محمد اکرم، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپریشن غصب الحق کے تحت پاک افواج نے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری رہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمیونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈینوٹیشنز کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات میں ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا یامین سے۔ جی رانا یامین، بتائیے گا کابل اور ننگرہار میں کن اہداف کو نشانہ بنائے گا اور وہاں کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل، آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری رہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو اب بھی تباہ کر دیا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے اصول تک جاری رہیں گی. جی کارروائیاں اہداف کے اصول تک جاری رہیں گی. بہت شکریہ رانا امین آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے طالبان ترجمان کے بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. کارروائی میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے اسلحہ اور تکنیکی سامان کے ذخائر کو ٹارگٹ کیا گیا. حملہ نہایت درستگی کے ساتھ کیا گیا تاکہ کسی شہری کو نقصان نہ پہنچے. وزارت اطلاعات نے مزید بتایا کہ کارروائی میں افغان طالبان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایسے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں عسکری سامان اور گولہ بارود ذخیرہ کیا گیا تھا اور جنہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. یاد رہے کہ بیان میں اس دعوے کو بھی مسترد کیا گیا ہے کہ نشانہ بننے والی جگہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا مرکز تھی. حکومت کے مطابق یہ دعویٰ حقائق کو مسخ کرنے اور سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کو چھپانے کی کوشش ہے. اسلاموفوبیا کے کور گروپ کے سربراہ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسلاموفوبیا جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے پاکستان کے اسلاموفوبیا کے کور گروپ کے سربراہ کی حیثیت میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہبی عقیدے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہبی عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے. اسلاموفوبیا عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستانی مندوب کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اسلاموفوبیا کی ایک بڑی وجہ غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی ہے. عاصم افتخار کا مزید کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں. It was noted by many speakers that this commemoration coincided this year with the auspicious occasions of Ramadan and Lent. ہراس پھیل گیا. ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیمیں، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہو گئیں. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں موجود 2 سے 3 کپڑوں کی دکانوں میں لگی تھی. آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے حصہ لیا جبکہ بیسمنٹ میں بھر جانے والا دھواں خصوصی مشینوں کے ذریعے باہر نکالا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو آپریشن کے دوران دھوئیں کے باعث 2 فائر فائٹرز بلال اور سکندر کی حالت گیر ہو گئی جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی. حکام کے مطابق واقعے میں کسی شہری کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق بروقت کارروائی کے باعث آگ پر قابو پا لیا گیا جبکہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا. دوسری جانب مارکیٹ ایسوسی ایشن نے فائر بریگیڈ اہلکاروں کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے ان کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے جبکہ بے ہوش ہونے والے فائر فائٹر سکندر کے لیے اضافی 2 لاکھ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. واقعے کے باعث کراچی ٹریفک پولیس نے اتحاد چوک سے لبرٹی چوک تک طارق روڈ کے دونوں طرف ٹریفک کو متبادل گلی میں منتقل کر دیا. اسے پر جانے کے احمد علی نمائندہ خصوصی کراچی سے. جی بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے طارق روڈ، اس پہ واقع شاپنگ مال میں گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی. شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں قائم گودام اور دکانوں میں آگ بھڑکی تھی جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا. ذرائع کے مطابق اطلاع ملتے ہی فائر فائٹر ریسکیو کی ٹیم، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی تھیں. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں موجود 2 دکانوں میں لگی تھی جس پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی تقریباً 5 گاڑیوں نے حصہ لیا تھا. ریسکیو آپریشن کے دوران دھوئیں کے باعث 2 فائر فائٹرز بلال اور سکندر کی حالت غیر ہو گئی تھی جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کر دی گئی تھی. واقعے میں کسی شہری کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. چیف فائر آفیسر ہمایوں خان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بروقت کارروائی کے باعث آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مارکیٹ ایسوسی ایشن نے فائر بریگیڈ کے جو اہلکار تھے ان کی بروقت کارروائی کو بھی سراہا اور ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا ہے جبکہ جو بے ہوش ہوئے تھے فائر فائٹر سکندر تھے ان کے لیے اضافی 2 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں گے ٹریفک پولیس نے بھی بروقت موقع پر موجود رہ کر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا.
فائر بریگیڈ کے حکام نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاپنگ مال میں جو آگ لگی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا ہے. جی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا. احمد علی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا. آگے بڑھیں اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل سیزن 11 کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز آج سے ہوگا. پہلے مرحلے میں ٹکٹس دوپہر 12 بجے سے آن لائن فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی. شائقین کرکٹ آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے ٹکٹ خرید سکیں گے. فزیکل ٹکٹ 24 مارچ سے ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب ہوں گی. پی ایس ایل 11 میں پہلی بار 8 ٹیمیں شرکت کریں گی. ایونٹ میں مجموعی طور پر 44 میچز کھیلے جائیں گے. لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور پشاور میں میچز کھیلے جائیں گے. دوسری جانب فیصل آباد اور پشاور میں پہلی بار ایچ پی ایل پی ایس ایل کے میچز ہوں گے. الہوازی، لاہور اور کراچی میں جنرل ٹکٹ انکلیوئرز کی کم سے کم قیمت 250 روپے رکھی گئی ہے. فیصل آباد میں جنرل انکلیوئرز کی قیمت 300 روپے سے شروع ہوگی. ملتان اور راولپنڈی میں جنرل ٹکٹ انکلیوئر کی ٹکٹ 400 روپے رکھی گئی. ہزار مہینوں سے افضل قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات 27ویں شب پر ملک بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات اور محافل نعت کا اہتمام کیا گیا. بخشش و مغفرت والی رات میں امت مسلمہ، عالم اسلام اور پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. فرزندان اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہے، نوافل کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات میں مصروف رہے. واضح رہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے، جسے شب قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. وزیر بلدیہ ذیشان رفیق کا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے آفس کا دورہ. اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر جامع عید الفطر صفائی پلان کی منظوری دے دی. ڈائریکٹر جنرل ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین نے اجلاس کو بریفنگ دی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ عید قیام کے دوران کوئی سستی برداشت نہیں کی جائے گی. چاند رات کو مارکیٹوں میں صفائی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. عید الفطر پر سڑکوں کے میکینیکل سویپنگ پر معمول سے زیادہ توجہ دی جائے گی. مرکزی کنٹرول روم کو ہر ضلع کے مانیٹرنگ سیل کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. وزیر بلدیات نے مزید کہا کہ اتھارٹی کے افسران ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر عید پلان پر عمل درآمد یقینی بنائیں. مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی کامیاب کا راز ڈیجیٹلائزیشن ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامر علیہ ویژن کے تحت پرائز کنٹرول پر سخت اقدامات جاری. ڈی سی لاہور کی ہدایت پر گرا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ماہ سیام میں 2 کروڑ 11 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے. ترجمان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ٹیموں نے ایک ماہ میں 1,69,000 سے زائد انسپیکشنز کی. 592 گرام فروشوں کو گرفتار اور 451 ایف آئی آر درج کی گئیں. ڈی سی لاہور محمد علی اعجاز نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. منڈیوں میں بولی کی نگرانی سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے. منڈیوں میں طلب اور رسید میں توازن برقرار رکھ کر قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. منڈیوں میں اشیاء کی وافر دستیابی سے قیمتوں کو مستحکم رکھا گیا ہے. شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں سہولت دینا ہماری ذمہ داری ہے. پولیس خدمت کاؤنٹرز پر شہریوں کو خدمت کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے. رواں سال مجموعی طور پر 4,742 میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کی میانہ نے کہا کہ خدمت کاؤنٹرز اور شہریوں اور پولیس ملازمین کو میڈیکل پولیس ویریفیکیشن اور علاج معالجہ میں بھرپور مدد مل رہی ہے. پولیس خدمت کاؤنٹرز شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. خدمت کاؤنٹرز کا عملہ اسپتال ایمرجنسی میں لائے جانے والے پولیس ملازمین کے بروقت علاج معالجہ کو یقینی بنائے. آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو کہا کریں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کی میانہ نے کہا کہ خدمت کاؤنٹر سے شہریوں اور پولیس ملازمین کو میڈیکل پولیس ویریفیکیشن اور علاج معالجہ میں بھرپور مدد مل رہی ہے. پولیس خدمت کاؤنٹرز شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. خدمت کاؤنٹرز کا عملہ اسپتال ایمرجنسی میں لائے جانے والے پولیس ملازمین کے بروقت علاج معالجہ کو یقینی بنائے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.